नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 24वां सिपारा जुज़ 24 सूरह अज़्ज़ुमर की आयत 32 से शुरू कर रहे हैं। कहा गया फमन अज़लमु मिम्मन कज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुठला दिया। अलैसा फी जहन्नमा मथवल लिल काफिरीन, क्या ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में कोई ठिकाना नहीं है। अब बात शुरू हो रही है फमन अज़लमु से। अज़लमु कहें तो बड़ा जालिम, सबसे ज्यादा बड़ा जुल्म करने वाला। तो बस कौन है ज्यादा जुल्म करने वाला। यानी जब इसका सवाल किया जाए तो असल मफहूम क्या होता है कि सबसे बड़ा जालिम वही है। और वो कौन है? वो जो झूठ बोले अल्लाह पर और झुटलाए सच्चाई को जब वो सच्चाई उसके पास आए। अब ये बात यहाँ इस सूरत में ही नहीं कही गई बल्कि पूरे कुरान में ये अल्फाज, ये फमन अज़लमा के जो अल्फाज हैं वो कोई 16 टाइम आते हैं, 16 दफा, जिसमें से 13 टाइम बिल्कुल यही बात कही गई कि इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। तो समझ में आता है कि अल्लाह ताला को ये बात कितनी सख्त नापसंद है कि हम में से हर एक को भी नापसंद है कोई हम पे जरा से भी बात ऐसी लगा दे जो हमने कही नहीं हो और वो हमसे कहे कि हमने कही है तो किस कदर हमें बुरी लगेगी। फिर अल्लाह ताला पर कहना तो किस तरह है, पूरे बंदों के लिए भी वो जुल्म हो जाता है ना। सारे बंदे समझ रहे हैं अल्लाह ताला का फरमान है और वो अल्लाह ताला ने फरमाई नहीं। तो अब ये झूठ बांधना तो सबसे बड़ा झूठ तो शिर्क है, ज़ाहिर है, जो इंसान अल्लाह पर बांधते रहे हैं। फिर अल्लाह ने रसूल भेजे, उन्हें झुटला दें कि नहीं वो अल्लाह के भेजे नहीं हैं, ये भी क्या है, अल्लाह पे झूठ बांध नहीं हुआ। फिर इसके अलावा दीन में बिगाड़ पैदा करने वाले वो काम जिनका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया उसे भी दीन बनाकर पेश करना, चाहे जबान से ना भी कह रहे हो लेकिन ये जैसे समझे कुरैश ने उसको दीन इब्राहिमी बनाया हुआ था, हालांकि वो चीज़ें दीन इब्राहिमी नहीं है में थी नहीं, या आज इस्लाम के अहकाम कह कर लोग सामने पेश करें और वो दीन में वो बात है ही नहीं, तो वो भी क्या है, अल्लाह पर झूठ बांधना हो गया। जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम नहीं किया उसे हराम कह दें, जो या फिर हराम को हलाल बना दें, जो फर्ज नहीं है उसे फर्ज बना दें। तो वैसे तो झूठ बोलना खुद भी कितना बड़ा गुनाह है, हम जानते हैं। जिसको अक्सर छोटा इंसान समझते हैं गुनाह कबीरा है ना, बच्चे से भी बस झूठ बोल देना, कोई चीज़ देने की नीयत नहीं हो, कोई वादा कर लेना जिसे पूरा करने की नीयत नहीं हो, वो भी एक बड़ा गुनाह कबीरा है। यहाँ तक कि जानवर तक को भी हदीस में आता है, किसी को उसको खिलाने का इरादा नहीं हो, सिर्फ उसे धोखा देकर बुलाया जा रहा हो कि कोई जैसे चीज़ दे रहा हो खाने की, वो भी झूठ हो जाएगा। तो और फिर ये झूठ, सबसे बड़ा झूठ तो फिर वो है कि अल्लाह पे बांध दिया जाए। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज ही रखे, इस बड़े जुर्म से। एक बात जो अल्लाह ने फरमाई नहीं है, किसी नादानी की बिना पर भी ना कह दे हम कि अल्लाह ने फरमाया है। कोई किसी को नसीहत ही कर रहे हैं, उसमें जोर पैदा करने के लिए अल्लाह ने ये फरमाया, हमें पता नहीं है वो कुरान की आयत है भी कि नहीं, या हदीस कुदसी हो, उसके अलावा तो नहीं कह सकते अल्लाह ने फरमाया। तो उन सब से बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे दूसरी बात होती है कि वो उसने वक़द्दबा बिस्सिद्क़ि, सिद्क़ को झुटला दिया। सिद्क़ किसको कहा जा रहा है, सच्चाई क्या है, जो अल्लाह की किताब, अल्लाह का पैगाम, जो उसे झुटला दे, उसे ना माने, ज़बान से झुटला देना तो है ही सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म कि इंसान माने ही नहीं कि ये अल्लाह के रसूल हैं या ये अल्लाह की किताब है। लेकिन ज़बान से मानने के बावजूद, ज़बान से इकरार करके भी अमल से झुटलाना भी एक जुर्म ही है कि उसको इस तरह से नहीं ले रहे हो जैसे ये अल्लाह का हुक्म है, उस पर इस तरह से अमल ना करें जैसे कि अल्लाह के हुक्म पर अमल होना चाहिए, तो वो भी क्या है, अमल से झुटलाना हो गया ना। अल्लाह ताला उसे भी महफूज रखे। और उसके मुकाबले में सच्चाई लाने वाला कहा जाता आयत 33 में, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, जो शख्स सच्चाई लेकर आया, सच्चाई की बात कह रहा है। यहाँ पे अल्लाह के रसूल असल इससे मुराद है, या जो भी सच्चाई की बात किसी के लिए लेकर आए, जो उसे सुनाए, उसे बताए वो, और
وصدق بھی، اور جو اس کی تصدیق کریں، جو اس کو مان لیں، اس کو سچ مان لیں، وہی لوگ ہیں جو اولئک هم المتقون، وہ ہیں متقون، متقی ہیں، یا یہ کہ بچ جانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ اوپر وہ تھا نا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، وہ تھے جو جہنم میں جانے والے تھے، جو جھٹلا دیں اور اس سے جہنم سے بچ جانے والے، تقوی اختیار کرنے والے وہ ہیں جو کہ اس صدق کی، اس سچائی کی تصدیق کر دیں، اللہ کے پیغام کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ تصدیق کرنا کا بھی پھر مطلب ہم اسی طرح لیں جس طرح اوپر جھٹلانے کا لے رہے تھے نا، زبان سے بھی تصدیق کرنے والے ہوں، عمل سے بھی تصدیق کرنے والے ہوں۔ اور اکثر ہم ویسے شروع کے سے سمجھتے آ رہے ہیں سورہ بقرہ سے، اولئک الذین هم صدقوا، جیسے کہا جاتا وہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، انہوں نے اپنے عمل سے سچ ثابت کر دیا۔ جو لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا تھا وہ سچ بھی ثابت کر دیتے ہیں، تو وہ ہیں جو سچائی کو ثابت کر دیں، جنہوں نے سچ مان لیا، وہ تو ہے متقی۔ اور لہم ما یشاءون عند ربہم کہا جاتا، یہاں پہ جو متقی ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی کوئی بڑی تفصیلات نہیں بتائی گئی، بلکہ کیا کہا گیا، لہم ما یشاءون عند ربہم، تو ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں، سبھی کچھ آ گیا اس میں، تو ساری تفصیلات سے بڑی تفصیل آ گئی نا کہ جو انسان وہاں چاہے وہ ہے۔ دنیا میں تو کس طرح ہوتا ہے، کتنا ہی کچھ چاہے انسان، کتنی کوشش کر لے، پھر کچھ نہ کچھ کسر ہی سمجھ میں آتی ہے نا، کچھ نہ کچھ کسر رہی جاتی ہے۔ وہاں پہ ہر چیز وہ ہے جیسی بالکل انسان چاہے، وہ سب کچھ ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے محسنین کی جزا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ جزا عطا فرمائے، ان محسنین میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں بھی بہت ہی زوردار انداز میں، سوال پر سوال کے انداز میں اللہ کا تعارف ہے۔ آیت 35 میں جیسے کہا گیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ رب ہونے کے لیے کافی ہے، اس کی ہر بات سن سکتا ہے، اس کی ہر حاجت وہ پوری کرنے والا ہے، اس کی مدد وہ کرنے والا ہے۔ کیا کچھ اس میں تفصیل آ جاتی اس سوال کے اندر ہی، انسان سوچے تو۔ پھر آیت 37 میں، اور جس کو ہدایت دے اللہ، پس نہیں کوئی اس کو گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں اللہ غالب اور انتقام لینے والا؟ کس طرح اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لے سکتا ہے ہر ایک سے انتقام، دوسروں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے میرے لیے۔ انسان کو پورا بھروسہ اپنے رب پر ہو۔ اور پھر کہا جاتا ہے 38 میں سمجھایا گیا کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کون سی دیویاں ہیں جو اس سے بچا سکے؟ نہ کوئی اللہ کی رحمت کو روک سکتا ہے۔ ایک اللہ پہ بھروسہ کر لیں، کوئی اللہ تعالیٰ رحمت کسی کو دینا چاہے بندے کو، کوئی اور ہے ہی نہیں روکنے والا۔ اور پھر اس کے لیے کہا جاتا قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلین، کہ اللہ کافی ہے، کہہ دو کہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور اسی پر یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک کو ہدایت ہو رہی ہے کہ حسبی اللہ کہنے کی، فقل، قل کہا جا رہا ہے نا، کہہ دو کہ میرے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت بھی یاد ہوگی، اسی طرح کی ہدایت ہے نا، وہاں پہ بھی فقل، بس آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہترین کلمہ ہے نا وہ، کسی بھی پریشانی کے وقت کلمے کو بار بار پڑھنا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی پہ علیہ توکلت، اور اسی پر میں توکل کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، وہ ہے جو رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا جو مالک ہے۔ پھر کہا جاتا سورہ الزمر کی آیت 153 جو ہے، آیت 53 کو پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید عطا کرنے والی آیت سمجھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے قرآن کی سب آیات سے زیادہ امید افزا ہے۔ قل کہہ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہم سب کو، کیسا اللہ سے تعلق محسوس ہوتا ہے جب یہ خطاب سنے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی، ان بندوں پہ جو زیادتی کر چکے اپنے اوپر، جو گناہ کر چکے، جو گناہوں میں مبتلا رہ چکے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ عبادی کہتا ہے، میرے بندو جو زیادتی کر چکے ہو، اپنی جانوں پہ جنہوں نے زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اپنے اوپر ہی،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہیں مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ کیسی امید دلانے والی آیت ہے، اللہ سے پھر بھی مایوس نہیں ہو۔ حدیث سے جیسے پتہ چلتا 100 قتل کرنے والے کو بھی لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیجنے کا انتظام کر دیتا ہے جب وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو کیسی اللہ کی رحمت ہے، کتنی زیادہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جاتی کہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشنے والا اور مہربان ہی ہے۔ اس کے کیسی اس کی غفاری ہے، کیسا وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی اسماء حسنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ غافر الذنبی کا بھی اگلی صورت میں آ رہا ہے، اللہ کا نام غفور، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، ذو المغفرہ، مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ غفار کہیں تو بار بار کتنے ہی گناہ کرتا رہتا ہو، بار بار اللہ تعالیٰ معاف ہی کرتا رہتا ہے۔ پھر اس سے کچھ اور اس کے قریبی معنوں میں بھی کتنے اللہ کے اسماء حسنی، التواب، العفو۔ انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہی رہتی ہیں نا، لیکن اس کی وجہ سے کبھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو، اس کا دامن عفو تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والی عورت کی بخشش ہو گئی اس ایک عمل کی وجہ سے۔ پیچھے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی حال ہم نے پڑھا، اتنا بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں توفیق بھی دی پلٹنے کی، انہیں معاف کیا۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ اپنے گناہوں سے تو ضرور ڈرے، لیکن اپنے رب سے مایوس نہ ہو، بلکہ جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے اگر یہ کوئی سمجھے کہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں معافی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے سمجھ رہا ہے؟ ایک انسان ہی کیا، انسان کے گناہ ہی کتنے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کا عفو تو کتنا زیادہ ہے۔ اس پہ ہمیشہ انسان بھروسہ رکھے، اس سے مایوس نہ ہو، استغفار کی کثرت کرے، اپنے رب کریم کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھے۔ بلکہ دوسرے انسانوں کا بھی ہم نہیں جانتے، کسی کی ایک غلطی یا غلطیوں کی بنا پر ہم نے تو اپنی نگاہوں میں انہیں بہت ہی برا سمجھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں کیا پتا وہ اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہوں، سارے گناہوں کی معافی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی نیکی کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، جیسے غزوہ بدر کے لیے میں جو شریک ہوئے تھے صحابہ، ان کے لیے حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا تمہیں کیا پتا ان کے گناہ معافی ہو چکے ہوں اگلے پچھلے، تو وہ سارے اگلے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معافی کر سکتا ہے۔ تو دوسروں کو بھی جج نہیں کر سکتے کسی کے گناہ کی بنا پہ۔ اور پھر کہا جاتا اگلی آیت میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ پلٹنے کی تلقین، پلٹنے کی ترغیب، اللہ کی طرف پلٹو، اس سے مایوس نہیں ہو۔ اس سے مایوسی تو شیطان کی طرف سے آتی ہے نا، مایوسی، جب مایوس ہو جائے انسان تو جیسے شیطان کے حوالے ہو سکتا۔ کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، اسی کی طرف پلٹو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تی ہو جاؤ، اطاعت کر لو، اسلام لے آؤ، اور اس کے آگے جھک جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ ارجنسی بھی ہے، جلدی پلٹنا ہے، جلدی اللہ کی اطاعت میں آ جانا ہے۔ کچھ نہیں پتا ابھی کب موت کا لمحہ آ جائے، کب کوئی عذاب میں پکڑے جائے، اس کے بعد تو پھر مدد نہیں ملتی۔ پہلے ہی اس سے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور تلقین ہوتی ہے اگلی آیت میں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی اختیار کرو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اس کے احسن کی پیروی کرو کہا جا رہا ہے۔ اصل میں اس کا احسن کی پیروی کرو سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پوری ہی قرآن پورا ہی احسن الحدیث ہے، آگے آ بھی رہا ہے اس کے بارے میں، لیکن یہ بھی کہ اس قرآن میں پھر اللہ کے پسندیدہ کاموں کے بارے میں بتایا گیا نا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ کام کرو۔ جیسے ابھی پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اس کی طرف پلٹو اور جھک جاؤ اس کے آگے، جو اس کے احسن پہلو ہیں ان کی پیروی کرو۔ جو اس کتاب میں ہمارے سامنے رکھے گئے ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، ایک کام نہیں کرنے کا ہے، پھر اس کا اپوزٹ کام جو کرنے کا ہے، تو وہ اس احسن کام کی پیروی کرو کہا جاتا۔
اور یہ کہ اس سے یہاں پہ بھی وہی ارجنسی ہے کہ اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے. گناہ کی وجہ سے پھر ایک وقت میں پیمانہ لبریز بھی ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد تو نہیں اس کے عذاب سے بچ سکتے. قوم لوط کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے خلیل اللہ دعا کریں، مگر نہیں، فیصلہ ہو گیا بس، پھر تو پکڑ ہی جانا ہے، پھر تو کوئی مدد نہیں ملتی. تو اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ انسان ڈھیٹ بن کر گناہ کرتا ہی رہے کہ اللہ تعالیٰ تو بس معافی کرنے والا ہے اور پھر میں معافی مانگ لوں گا، بخشے جاؤں گا. یہ بھی نہیں ہے. کسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ بھی سکتا ہے. جیسے ہی احساس ہو کہ غلطی ہوئی فوراً معافی مانگ لے، سمجھایا جاتا. اور پھر آگے بھی تھوڑے اسی کے لیے ترغیب ملتی کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے، آیت 56 میں دیکھیں کہ افسوس میری اس تقصیر پر، کہے کہ یا حسرتا علی ما فرطت من جنب اللہ. یعنی اگر سوچیں وہاں قیامت میں پہنچ گیا معافی مانگے بغیر، وہاں کیا ہوگا؟ پھر تو بس حسرت اور پچھتاوا ہی کہ مجھ سے کیا کمی ہو گئی. فرطت من جنب اللہ، اللہ کی جناب میں اللہ تعالیٰ کی کیسی بندگی کرنی تھی اور میں کیا کرتا رہا، اس کا کیسے میں نے حق ادا کرنے میں کمی کی. وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. مذاق اڑانا کئی طرح ہوتا، زبان سے بھی مذاق اڑانا وہ بھی، اور پھر عملاً بھی مذاق اڑانا. زبان سے کہہ رہے ہو ایمان لائے اور پھر اس پہ عمل نہ ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. اور یہ کہ کہے اور تقولو، کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ رہا ہو کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اب اس وقت تو یہ نہیں ہوتا نا، اس وقت تو کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ہمیں بتا دی، وہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پچھتا رہے ہوں گے، ان میں تم شامل نہ ہو جاؤ، یہ سمجھایا جاتا. اس کے آگے کی بھی جو آیات ہے، اور اس وقت پھر یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، تو نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. اس وقت تو بس یہ جواب مل جائے گا. یہاں اللہ کی رحمت دامن پھیلائے ہوئے ہے، اس کی رحمت میں آ سکتے ہو. وہاں قیامت میں پہنچ گئے تو پھر تو کیا انجام ہونے والا ہے. بلکہ پیچھے جس طرح تھا نا بات شروع ہوئی تھی، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ان کا کیا انجام ہے وہ بھی بتایا جا رہا کہ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. ایسا وہاں پہ عذاب ہونے والا ہے. اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں کیا کیا شامل ہے ہم نے سمجھا، اور وہ کرنے والے ہوں تو وہ قیامت کے روز ان کے منہ کالے ہوں گے. اور پھر سوال کی طرح کہا جاتا کہ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یعنی جہنم میں سب سما سکتے ہیں، کتنی گناہ کتنے کیے ہوں، کتنی متکبرین دنیا میں رہے ہوں، سب کے لیے جگہ ہے. اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے تقویٰ کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دینے والا ہے، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچے گا، وہ غمگین نہیں ہوں گے. کہا جاتا لا یمسہم السوء، کوئی خرابی کوئی برائی ان کو نہیں پہنچنے والی. پھر اللہ تعالیٰ کی بہترین تعارف بھی دیکھ لیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. اس کے پاس کنجیاں ہیں، کہنا کیسے کہ بندوں کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش سے حاصل ہوتا، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی حاصل ہوتا، کہیں اور سے انسان حاصل نہیں کر سکتا. اسی کے پاس ساری کنجیاں ہیں، وہ احساس دلایا جاتا. اس کو چھوڑ کر، اس کی عطا سے نکل کر انسان کوئی بھلائی حاصل نہیں کر سکتا کہیں اور سے، سمجھایا گیا. اور پھر آیت 67 سے دیکھیں، سورہ الزمر ہم پڑھ رہے ہیں، آیت 67 وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت، اس کی عظمت و کبریائی کا جو صحیح اندازہ نہیں کرتے، تبھی تو شرک کا شکار ہوتے نا لوگ. جیسے کوئی اللہ تعالیٰ خود سے نہ سن سکتا ہو، اتنے سارے انسانوں کی ایک وقت میں گویا نعوذ باللہ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا، کسی اور ذریعے سے اس تک پہنچے. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود جیسے تمہارے عمل کو نہیں جانتا، کوئی اور آ کے سفارش کرے تو قبول ہو جائے گی. تو وہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے قدر ہی نہیں کی، سمجھے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں کیا لوگوں نے، وہ سمجھایا جاتا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اور یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی،
انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے یہ نقشے ہمیں بہت ہی یاد ہی رکھنے والے ہیں نا، جو بار بار آتے بھی ہیں کہ کس طرح وہاں جو مالک یوم الدین جب ہم پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ میں نماز میں یہ پورا نقشہ سامنے ہو کہ کس طرح وہ دن کیسا ہوگا، کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال سامنے ہیں، انبیاء تمام گواہ بھی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں کہ ہم نے دین پہنچا دیا تھا، اور یہ کہ انہوں نے کیا کیا، وہ سارے اعمال وہاں پہ موجود ہیں گواہی دینے کے لیے۔ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ہو گیا قیامت کے دن، اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اسی پر سورت کا نام ہے زمر، یہ زمر کہتے ہیں گروہ، گروہ در گروہ جھانکے جائیں گے۔ اور ان کا تو کیا حال ہوگا کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کے دروازے تو بند ہے۔ اس کے کارندے پھر ان سے کہیں گے، اب وہاں سوال جواب ہوگا دروازے پر ہی کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آتے؟ بالکل اسی طرح کے بات ابھی آگے سورہ ملک میں بھی پڑھیں گے، کس طرح جنت کے داروغہ پھر ان سے وہاں پہ اور ثابت کروا دیں گے کہ آئے تھے اللہ کے رسول اور خود ہی ظلم کیا تھا، خود ہی نہیں مانا تھا، اور یہ کہ اس کی وجہ سے پھر عذاب ان پر لکھ دیا گیا۔ اور ان سے کہا جائے گا قیلت ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں تمہیں اب رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، بڑا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ اور دوسری طرف وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جو اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے وہ بھی گروہ در گروہ انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب یہ مہمانوں کی طرح لے جائے جا رہے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، کوئی بہت ہی معزز شخصیات آ رہی ہوں تو کس طرح ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے رکھ کے استقبال ہوتا ہے، اس طرح کا نقشہ سامنے آتا کہ وہ ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور یہاں پہ بھی منتظمین ہیں جنت کے دروازے پہ، لیکن وہ سوال جواب کرنے، شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، تم نے سب کام ٹھیک ٹھیک کر لیے، فادخلوها خالدین، یہ بھی ہمیشگی کی جگہ ہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ، تو وہ کہیں گے اب داخل ہونے والے جنتی الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے، صدقنا وعدہ، کہ اللہ نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورۃ المومن شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن بھی مکی سورہ، فرعون کے دربار میں ایک مومن کا تذکرہ اس سورت میں ہے، اس کی بنا پر مومن سورہ کا نام ہے۔ تیسری آیت میں آنے والے لفظ غافر کی بنا پر سورہ غافر بھی اس کا نام ہے۔ حروف مقطعات حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور آگے کی 6 صورتیں بھی سورہ احقاف تک حامیم سے شروع ہونے والی ہیں۔ ان صورتوں کو حوامیم بھی کہا گیا، پورے 7 صورتوں کے مجموعے کو آل حامیم بھی کہا گیا۔ صحابہ کرام قرآن سے جس قدر شغف رکھتے تھے اس کی وجہ سے پھر وہ مختلف صورتوں سے بھی ان کا ایک بہت ہی مختلف طرح کا تعلق ہوتا تھا۔ حوامیم بھی بڑا پسندیدہ صورتوں کا گروپ ان کے لیے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ آل حامیم ہے، یعنی یہ حوامیم، یہ 7 صورتیں۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ آل حامیم دیباج القرآن ہے، وہ کہتے تھے دیباج کے معنی ریشمی کپڑا یا زینت سمجھیں۔ اور بھی صحابہ کرام کی بات آتی ہے، عبداللہ بن مسعود یہ کی ہے کہ جیسے قرآن ایسا جیسے کہ کوئی ہریالی میں انسان باغ میں چل رہا ہو، اور جب حوامیم پہ پہنچے تو جیسے کہ کوئی بہت ہی بہترین روضات میں پہنچ گیا، بہترین باغوں میں پہنچ گیا،
تو وہ اس طرح اس سے محفوظ ہوتے تھے ان صورتوں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے ان صورتوں میں جو اتنی صحابہ کرام کو پسند آتی تھی، انشاءاللہ ہم بھی ان کی طرح ان صورتوں کو خوبصورت پائیں۔ سورہ مومن میں اللہ کے بہت خوبصورت نام بھی ملیں گے، انہیں لکھ بھی لیں، حافظے میں محفوظ کر ہی لینا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکارنے اور اس کے قرب کو پانے والے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ حامیم، جس طرح حروف مقطعات کے بعد کتاب کا تعارف آتا ہے، اس طرح تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ تنزیل کہیں تو کس طرح ہوتا ہے کہ بہت اہتمام سے نازل ہونے والی چیز کو نزلہ نازل ہونا، تنزیل جب کہا جائے تو بہت اہتمام سے جو چیز نازل کی گئی ہو، اور کس کی طرف سے ہے وہ جو العزیز العلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے ہمارے لیے کتاب نازل کی، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جب ایسی آیات پڑھیں کہ اس پر ہمیں کیسا شکر کرنے کی ضرورت ہے، کتنا ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور یہ کہ وہ العزیز العلیم اس کی صفات آتی ہیں، زبردست، سب کچھ، ہر ایک چیز پہ کنٹرول رکھنے والا، اور پھر سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ ایک تو اس میں ہی پھر کیسی تنبیہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے جو سب پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی اور صفات آتی ہیں، کہا جاتا غافر الذنب، وہ جو گناہوں کو بخشنے والا، وقابل التوبی، اور توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والا، ذی الطول، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے کہ بڑا صاحب فضل ہے، بہت ہی فضل کرنے والا ہے۔ کہا جا رہا سورہ کی تمہید چل رہی نا، کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس ہستی کی طرف سے ہے جو اس کی ایسی زبردست صفات ہیں۔ العزیز کا مفہوم پتہ ہی ہے، اور لیکن جب وہ کہیں جب یہ ساری صفات کے ساتھ پھر کیسی کیسی تنبیہات بھی پوشیدہ ہیں اس میں نا، کہ جب وہ سب پر غالب ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہی ہو کر رہنے والا ہے، اور کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اس کتاب کو نہ ماننا یا آگے بڑھ کر مخالفت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ تو دنیا اور آخرت میں سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر العلیم بھی اسی طرح، کس کا رویہ اس کتاب کے ساتھ کیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر فوراً غافر الذنب، قابل التوبین، خوبصورت اسماء حسنہ کا ذکر بندوں کے لیے کیسی اس میں امید اور ترغیب ہے، جیسے ابھی پچھلی سورہ زمر میں آیت 53 میں ہم سمجھ رہے تھے، کتنے ہی گناہ ہو گئے ہوں، کیسی غفلت میں زندگی گزاری ہو، وہ سب کچھ بخشنے والا ہے۔ غافر الذنب کے بعد پھر قابل التوبی آنے سے کیسے سمجھ میں آتا کہ بہت سے گناہ تو بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہتا ہے، انسان خود توبہ نہ بھی کرے تو بھی ہر نماز کے درمیان کے گناہ، رمضان کے درمیان کے گناہ سبھی معاف ہوتے رہتے نا، نیکی کے بدلے بھی، اور یہ کہ اللہ کی رحمت سے معافی ہوتی رہتی، لیکن کچھ گناہوں کے لیے توبہ بھی لازمی ہے۔ گناہ کبیرہ سرزد ہو جائیں تو ان کے لیے پلٹنا، ان گناہوں سے معافی مانگنا، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دامن رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے، لیکن ان بے پایا رحمتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی رحمت ہے اس کی وجہ سے انسان دھوکے میں نہ آئے، سرکشی نہ بن جائے، اس لیے فوراً یاد دہانی بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ گویا اس کتاب کی تنزیل کے بعد دونوں راستے کھلے ہوئے انسان کے سامنے، اسے قبول کر لے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار بن جائے، یا اس کی مخالفت کرے، اس کو نہ مانے، اس کے عذاب کا انتظار کرے۔ پھر ذی طول بھی ہے، غنی، ذی طول کہنا کہ بہت ہی غنی، فیاض، اپنی مخلوقات پر نعمتوں اور اپنے احسان کی بارش کرنے والا، فضل و کرم ہی کرنے والا، اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ یا پھر جو اسماء حسنہ آئے ان سے بھی دیکھیں اللہ کی رحمت کو ظاہر کرنے والے کتنے اسماء حسنہ ہیں، اس کے غضب کو ظاہر کرنے والے کتنا زیادہ وہ رحمت کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب لوٹنے والے ہیں، کہا جاتا لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ پھر آیت 7 دیکھیں کہ الذین یحملون العرش، کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پچھلی سورہ زمر کے خاتمے میں پر بھی
ملائے اعلیٰ کہ تو جو عرش الہی کے اطراف جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے عرش الہی کی گرد تسبیح کرنے والوں کا ذکر ہوا تھا. اب یہاں پہ بھی ان کی تسبیح اور حمد کی بات آ رہی ہے، لیکن اصل ان کی دعائیں آ رہی ہیں. اہل ایمان کی کیا شان ہے، زمین پر بستے ہیں، امتحانوں سے گزر رہے ہیں دنیا میں، اور عرش کے مکین وہ جو اللہ رب العالمین کے اتنے مقرب ترین فرشتے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کہا جاتا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانے والوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. سمجھ میں آتا ہے دعا کے ادب جو سیکھتے ہم آ رہے ہیں. پہلے اللہ کی تعریف کا بیان کرنا کہ اس کی تعریف کہ تیرا علم تو سب پہ چھایا ہوا ہے، تو خود اپنے بندوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے. اور پھر اپنی بات پیش کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما، پس معاف کر دے انہیں اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. ظاہر ہے وہ دعا ہر ایک کے لیے نہیں کر سکتے، جو ایمان ہی نہ لائے، جو اللہ کا سرکش بندہ ہو، ان کے لیے تو انبیاء کرام تک کو بھی روک دیا گیا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے لیے کرنے سے دعا روکا گیا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ اپنے اقربا کے لیے دعا نہیں کریں. تو وہ بھی فرشتے دعا کے ساتھ ہی پھر یہ بھی بات کہ آپ کی طرف جو پلٹنے والے ہوں انہی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور اے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ کی جنتوں میں، کہ انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور پھر دعا پر دعا، سوچیں کسی سے جتنا تعلق ہو اس کے لیے اتنی دعائیں انسان کرتا ہے نا. اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو ایک دعا نہیں، اس کے بعد دوسری تیسری یاد ہی آتی چلی جائے گی کہ دعائیں کرتے چلے جائیں. فرشتے بھی اتنا تعلق رکھتے ہیں اہل ایمان سے، زمین کے اہل ایمان سے. صرف ان کی مغفرت کی دعا کر دی، جنت میں داخلے کی دعا کر دی نہیں، اور بھی دعائیں جو بندوں کی خواہش ہو سکتی ان کے لیے بھی کہ ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں. لیکن یہاں بھی وہی شرط ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے والدین، ان کے ازواج، ان کے اسپاؤسز اور ان کی ذریات میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت عزیز، غالب، قادر مطلق اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی درمیان میں بار بار دعا کا ادب، دعا کا طریقہ ہمیں بھی سکھایا جاتا. اور پھر اور دعا، کتنی مکمل دعا ہو گئی لیکن پھر بھی دعا وقیہم السیئات، کہ بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا. فقد رحمتا، تو پس تو نے ان پہ رحمت، بڑا رحم کیا. وذالک هو الفوز العظیم، وہ تو بڑی کامیابی ہے. یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو فرشتوں کی دعائیں بیان کی گئیں اس سے کیا کچھ ہمیں سمجھ میں آ رہا نا. ایک تو دعا و استغفار کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، خصوصاً دوسرے اہل ایمان کے لیے بھی دعا کرنے کی بات سمجھ میں آتی. اہل ایمان کے لیے ہم دعا کریں، ہمیں بھی فرشتوں کی اور دعائیں ملتی ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرنے والے کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اس کے حق میں بھی وہی دعا کرتا ہے. مختلف مواقع پر بھی اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کی بات حدیث سے پتہ چلتی، جیسے باوضو سونے والے کے لیے، کسی کے برا بھلا کہنے پر خاموشی اختیار کرنے والے کے لیے. پھر دعا کا ادب بھی سمجھ میں آتا، پہلے اللہ کی حمد و تسبیح، پھر استغفار، اور پھر اللہ کے بہترین اسماء حسنہ کا بار بار یاد کرنا. ان کے لیے بھی دعا کی، اور پھر ان کے والدین، ازواج اور ان کے اولاد کے لیے بھی. دعا کی اہمیت اس صورت بلکہ اس سپارے میں آتی بھی رہے گی. آیت 14 میں بھی کہا جاتا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پکارو اللہ کے لیے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارو. کہا جاتا پکارنے کے لیے یہاں ہدایت ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم پکارو اس کو. فَادْعُوا اللَّهَ جمع کے صیغے میں ہم سب سے کہا جا رہا ایک اللہ سے دین کو خالص کر کے. دین کو خالص کر کے کہیں تو کیا ہے مفہوم؟ پوری امید کے ساتھ، مایوس ہوئے بغیر، حالات سے ایک چیز بالکل ناممکن بھی خواہ نظر آ رہی ہو
لیکن اللہ تعالیٰ پر تو ویسے ہی بھروسہ ہو جیسے حضرت زکریا کو تھا، اپنے بڑھاپے اور اپنی بانجھ بیوی کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے وارث عطا کر دے۔ آج ہمارے حالات سدھرنے کی، مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہونے کی کوئی سبیل نظر نہ آ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ القوی العزیز ہے، ذو المقتدر ہے، پورے بھروسے کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے۔ دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں آج کل، تو قبولیت کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کرۂ زمین کو انسانوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، ہمیں اپنے رب کی رضا عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 15 کے اسماء حسنہ بھی یاد رکھ لیں، رفیع الدرجات ذو العرش، کہا جاتا بلند درجوں والا مالک عرش، کیسے اس کے بلند درجے ہیں، اس کے مقام کو یاد کرتے ہوئے اس کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر اب آیت 26 دیکھتے ہیں، وہاں پہ کہا جاتا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کے دیتا ہوں۔ بات فرعون کی ویسے کیسے بار بار آتی بھی ہے بتانے کے لیے، بڑے بڑے جیسے سیاستدانوں کی باتیں اسی طرح کی ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی اسے پکڑا ہوا نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے، جیسے کہ کوئی اور پکڑ رہا ہو اب تک اسے، کہ میں اسے قتل کے دیتا ہوں، قتل کرنے کو تیار، اور پکار دے کہ اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد کرے گا۔ یہ بھی بالکل وہی بات نا، اصل تو اپنا کوئی ایجنڈا پورا کرنا ہے، دنیا میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہانہ کیا ہے؟ اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہم اقدام کرنے جا رہے ہیں، اس کا بہانہ اپنے فساد پھیلانے، خون بہانے کے لیے۔ اگلی آیت میں جو موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے اس میں بھی ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یہ وہ فرعون جو اتنا زبردست ٹائرنٹ ہے، اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، قتل کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا تھا بالکل جب بیبی تھے اس وقت بھی، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ اب کہتے بھی کس طرح، بھی ربی، اپنے رب و ربکم، تمہارے رب کے پناہ میں دے دیا، تمہارا بھی رب ہے مانو یا نہ مانو، میں نے تو اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیا۔ بالکل اس طرح کا اطمینان ہونا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دینے والا ہے، وہی بچانے والا ہے ہر متکبر سے، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا یا میں حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اس سے تو میں اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اب وہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، تو ایک مومن جو اسی کے دربار میں ایمان کو اپنے چھپائے ہوئے تھا ابھی تک، اب اس کا ایمان جو ہے سامنے آ جاتا ہے، وہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے بھی اور اپنے قوم کو اصل ہدایت دینے کے لیے وہ کہتا ہے وقال رجل مؤمن۔ اب وہ مومن کون ہے؟ بس مومن کہا گیا، اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا کیا اس کا عہدہ تھا، کون تھا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فرعون کی قوم کا ہی کوئی شخص تھا، دربار میں یہ بڑا عہدہ بھی کوئی رکھنے والا ہی ہوگا۔ کسی نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قتل کی سازش کی خبر دینے کے لیے جو شخص دوڑتا ہوا آیا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا صرف قصص میں، تو وہ وہی ہوگا نا جو دربار کا ہی آدمی تھا، ان پہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، ان کو آ کے اس نے خبر دی تھی، واللہ عالم۔ اس شخص کا کردار، اس کی جرت، فرعون اس کے درباریوں کو بات سمجھانے کی اس کی جو کوشش ہے وہ بڑی مثالی ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کسی رسول اور نبی کی اتنی لمبی تقریر ایک جگہ نہیں آتی جیسی اس شخص کی ہے۔ اس کے ایک ایک جملے میں کیسی حکمت اور بلاغت ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے گا انشاءاللہ خود سے بھی۔ اپنی قوم ہی کی خیرخواہی کہ وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، اور اگر تم نے ان پر ہاتھ اٹھایا تو کیسے ہولناک نتائج ہو سکتے ہیں انہیں سمجھاتا ہے۔ پھر بھی سننے سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر گزشتہ قوموں کے انجام سے عبرت دلاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا تھا اس کی یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت دلاتا، کیسی درد مندانہ اس کی پکار ہے، یا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد، میری قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے۔
جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے، بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اتنی بہترین طریقے سے وہ اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فرعون نے تو اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ہونا ثابت ہی کر دیا۔ اس سب کے جواب میں بھی بس مذاق ہی کرتا ہے کہ حامان ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں۔ اپنے اس مذاق سے خود ہی محفوظ ہو رہا ہوگا یا اپنے خوشامدیوں سمیت۔ پھر آخرت سے بھی وہ خوف دلاتا ہے مومن، لیکن جواب میں کیا ہوتا؟ اس مومن کے خلاف ہی چالیں وہ چلتے رہے بتایا جاتا، لیکن اس نے بھی، اس شخص نے بھی، جو مومن نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو بس اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نگہبان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بچا بھی لیا اس کو، بتایا جاتا ہے کہ ساری چالیں ناکام کر دی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی، کہا جاتا اس کی جو بری بری چالیں جو اس کے خلاف انہوں نے چلی، اس سے اللہ نے بچا لیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی خود ہی عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اس سے ہمیں عالم برزخ کے یا قبر کے عذاب کی بھی ملتا اشارہ قرآن میں۔ مسلسل ابھی بھی وہ عذاب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ بھی اور اس کے فالوورز بھی، کس کے پیچھے چلے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 بھی دیکھ کے ہم پھر سورہ حمیم سجدہ دیکھتے ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ربکم کا خطاب ہے، گویا اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ادعونی، پکارو مجھے، میں تمہیں جواب دوں گا۔ بالکل وہی بات جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ تم پکارو میں قریب ہی ہوں، میں جواب دینے والا ہوں۔ سورہ مومن کی اس آیت میں بھی بندوں کے لیے دعوت عام ہے، وہ جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہ جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پکارنے کی بات اس لیے بھی آتی نا، جو شرک جو انسان کرتا کہ جیسے براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، بتایا جاتا نہیں میں قریب ہی ہوں، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، میں خود دینے والا ہوں۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جیسے یہاں آ رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو استکبار کرتے ہیں میری عبادت سے۔ اس میں ایک تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعا اور عبادت دونوں جیسے ایک ہی چیز ہو۔ اللہ عبادت کا مغز ہے، دعا حدیث نہیں ہے نا، تو اللہ کو پکارنا، دعا کرنا بڑی عبادت ہے۔ انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اللہ سے دعا مانگ کر، اور جو عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اسے استکبار کہہ رہا ہے کہ جو استکبار کرتے ہیں اللہ کو پکارتے نہیں، ان کے لیے پھر کیسا بڑا وعید کہ سیدخلون، بہت جلد انہیں جہنم میں داخل کروں گا، داخلین، بالکل ذلیل و خواروں کے جیسے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر دعا کی بات انشاءاللہ پھر کرتے رہیں گے آگے بھی۔ ویسے ایک اور بھی سورہ مومن کی آیت ہے جس میں ہدایت ہوتی کہ پکارو اپنے رب کو، فدعوہ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کر کے اپنے رب کو پکارو۔ سورہ حمیم سجدہ ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ حمیم سجدہ بھی وہی حوامیم کی دوسری صورت حمیم سے شروع ہونے والی ہے، تو اس لیے حمیم اور سجدے کی آیت اس میں آئی، اس لیے حمیم السجدہ کہا گیا۔ دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے جو تیسری آیت میں آنے والے لفظ کی بنا پر ہے۔ اور حامیم، اور پھر تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل ابھی ہم نے سمجھا تھا کیسے اہتمام سے اللہ نے ہمارے لیے نازل کی، اور کیوں نازل کی؟ وہ الرحمن الرحیم ہے، اپنے رحمت کی بنا پہ، اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے اس نے کتاب نازل کی۔ اور کیسی کتاب؟ جو فصلت آیات ہو، جس کی فصلت کہیں تو ایک تو وہ بھی کہ کھول کھول کر، فصل کہتے ہیں نا درمیان میں فاصلہ ہونا، الگ ہونا، تو الگ الگ کر کے ایک ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھائی۔ ایک تو ہر بات بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھا دی گئی، پھر کس طرح اس کی صورتیں مختلف ہیں، اس کے آیات مختلف، وہ ساری ترتیب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اور پھر کہا جاتا کہ بشیروں و نذیرہ، یہ کتاب خود بھی بشارت دینے والی، انذار کرنے والی ہے۔ سورہ مومن کی شروع میں تمہید میں اللہ کے ناموں کے ذریعے وہی بشارت اور انذار تھا، یہاں اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ وہ بشیرن نذیرہ ہے، اور عربی قرآن ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عربی میں جو ہے وہی اصل قرآن ہوتا ہے، عربی پڑھنے، عربی کے بغیر جیسے صرف ترجمہ کہے تو وہ قرآن ہی ہوگا نا۔ پھر میرے خیال میں ہم
اور آیات چھوڑ کر تو اس کی جو سپارے کی جو تقریباً آخری آیات ہیں، آیت نمبر 30 بہت ہی اہم آیات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ لیکن اب یہاں پہ بڑی ان کے لیے خوشخبری آ رہی ہے۔ پیچھے بھی کیسے خوشخبری تھی نا کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مومنوں کے لیے، یہاں پہ بھی ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتوں کا بڑا ذکر چل رہا ہے اس بارے میں کہ ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل، بلکہ تتنزل کہیں تو کیسے ہوتا ہے جیسے بار بار نازل ہو رہے ہوں، ان کا نزول پہ نزول ہو رہا ہو، کس پر؟ جو ایمان لائے، اب کہیں اللہ اس پہ قائم رہے۔ وہ بڑی چیز ہے کہ ایمان لانے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہر حال میں اس پہ قائم رہنا، عمل بھی کرنا، آخری سانس تک ایمان پہ اسی طرح قائم رہنا، وہ اصل چیز ہے۔ اور جو اس طرح قائم رہیں ان کے لیے مشکلات، آزمائشیں بہت سے آ سکتی ہیں، مخالفتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، پوری دنیا ان کی مخالف بن سکتی، لیکن انہیں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تو فرشتے ہیں، فرشتے تم پر نازل ہو رہے ہیں۔ اور فرشتے کیسے ہمت ان کی بندھا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو استقامت عطا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتیں، ان کی آوازیں ہمارے کانوں کو سنائی نہ دیں، ہمارے آنکھوں سے ہم دیکھ نہ سکیں، لیکن دل کے اندر ان کی بات اتر جاتی ہے۔ مخالفین کی بیکار باتوں کو سن کر اس پہ پریشان ہونے کے بجائے اس پر صبر کرنے کے اجر پہ تسلی دل میں جیسے فرشتے ڈال دیتے ہوں، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ کون دل کو سنبھالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جیسے سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ بھی ہم پڑھ چکے نا، ربطنا، ہم نے مضبوط کر دیا دل کو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ہوں، اصحاب کہف ہوں، وہ کس طرح اسی طرح جیسے فرشتے دل میں جا کے کہہ رہے ہوں مت خوف کرو، مت حزن کرو، اور خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت سے جس کا اللہ نے وعدہ کیا، اور ہم تمہارے اولیاء، تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور وہاں وہ کچھ تمہیں ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے۔ جو سب کچھ موجود ہے جو چاہیے انسان کو، پھر جو مانگو اس پر بھی اور مانگنے کی بھی اجازت ہے، جو چاہے مانگو وہ سب بھی موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ کی طرف سے مہمانی، میزبانی، اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ کے نیک بندے، وہ غفور الرحیم کی طرف سے۔ گناہ تو ہم سب نے کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے تو ہم کیسے پریشان ہو سکتے کہ یہ سارے اتنی بڑی عنایتوں کے ہم کیسے مستحق بنیں گے، لیکن کس کی طرف سے؟ وہ جو بخشنے والا مہربان ہے، ہم بھی امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، عَمِلَ صالحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سب سے اچھی بات یہ ہے انسان کہے تو ایمان کا اعلان کرے، ایمان کو چھپانا، ایمان کو ظاہر نہیں کرنا، کفار کے اندر ہی ان کے ساتھ ان جیسے بن کے رہنے کی کوشش، وہ کوئی پسندیدہ کوشش نہیں ہے۔ ایمان کا اظہار ہو، پتہ ہو کہ ہم مومن ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں، کہنے والے بھی ہوں، پھر بلائیں بھی، لوگوں کو بھی اچھی بات کہنا، لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس سے بہتر ومن احسن، جس طرح ومن اظلم سے بات شروع ہوئی تھی اس سپارے میں، ایک تو وہ بڑے ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور وہ جو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک ہو، وہ تو ان کی اس بات سے بڑی اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اور پھر کہا جاتا نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر سوچیں برائی کے جواب برائی سے دینا چاہیں، اجازت ہے، اور کچھ سچویشن ایسی ہو سکتی ہیں جب دینا بھی چاہیے برائی کو ختم کرنے کے لیے جہاں ضروری ہو، لیکن کسی کے بھی ایک برائی کے جواب میں ہم بھی ویسی برائی کرنا چاہیں تو وہ تو چین ختم نہیں ہوتی نا، پھر وہ اور دوسری بڑی برائی کریں گے، پھر ہم بڑی برائی، پھر اور برائی، وہ تو تعلقات تو خرابی ہوتے جائیں، انسان آپس میں فسادی انسانوں میں آ جائے۔ اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ نہیں، نیکی سے جواب دو۔ اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت کا سوچیں کفار مکہ کی طرف سے کیا کچھ ہو رہا تھا، کیسی باتیں، کیسے الزامات اور جھوٹی باتیں ان کو لگائی جا رہی ہوں، ظلم پہ ظلم توڑے جا رہے ہوں، لیکن جواب میں مومنوں کو کیا سکھایا جاتا؟ تم تو ان سے اچھی بات ہی کہو۔ اور یہ بات ویسے ہمیں ہر معاملے میں، گھر کے اندر گھر کی بھی فضا کتنی اچھی ہو جائے، ہر برائی کے جواب میں اگر ہم تو اچھائی کرنے والے ہوں، دوسرے کو بھی اچھا بننا پڑ جاتا نا۔ کچھ ایسے برے لوگ ہو بھی سکتے، عبداللہ بن ابی جیسے حضور کے اتنے حسن سلوک کے باوجود اس کی دشمنی کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، لیکن بہت سے انسانوں کی فطرت تو یہی ہے، جس کے ساتھ اچھائی کی جائے اسے بھی پھر
اس کا بھی دل نرم پڑ ہی جاتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ دشمنی ختم ہو جائے، دوستی بن جائے، محبتیں قائم ہو جائیں۔ جیسے وہاں پہ بھی ہم جانتے ہیں کفار قریش تھے، پھر آگے جا کے فتح مکہ کے بعد کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے بن گئے، کیونکہ جب دشمنی بھی تھی اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی بری بات نہیں کی، مسلمانوں نے کوئی ان پہ الزام نہیں لگائے تھے، مسلمانوں نے انہیں کچھ برا بھلا نہیں کہا تھا، تو پھر ان کے دل آخر میں جا کے صاف ہو گئے۔ تو بالکل وہی کام ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کے برائی کے بھی جواب میں بھی اچھائی سے جواب دو ان کا، تو عداوت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہا جا رہا وہ دوست بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ کام آسان نہیں ہے، کہا جاتا ہے یہ بڑے حوصلے کا ہی کام ہے، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو بڑے نصیبے والے ہوں، ذو حظ عظیم ہو۔ لیکن اس کے بعد بھی یعنی کر بھی رہے ہو پھر بھی شیطان کیسے وسوسے ڈال سکتا نا، تو اس کے لیے یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ فوراً ہی کہا جاتا اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ شیطان تو بھڑکانا چاہتا ہے نا کہ تم کیوں کمزور بن رہے ہو، تمہاری بھی کچھ انا ہے، تمہاری بھی کچھ عزت ہے، وہ بات نہیں کرتا، وہ سلام نہیں کرتا، تمہیں ضرورت کیا ہے سلام کرنے کی؟ کس طرح شیطان ترغیبات دے سکتا؟ لیکن نہیں، اس کی بات نہیں مانو، فوراً اپنے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تعوذ پڑھنے کی ہدایت، کتنی تعوذ قرآن میں پیچھے سیکھ کر بھی آ رہے ہیں، سورہ مومنون میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب سے بہترین تعوذ، چھوٹا سا آسان۔ جب وسوسے محسوس ہو، کسی اور پہ غصہ چڑ آ رہی ہو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، فوراً ہی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو تھوڑی سی بات ہے، وہ جب بات بہت بڑی لگ رہی تھی جس پہ غصہ دل میں آ رہا تھا وہ چھوٹی لگنے لگ جائے گی نا، کہ کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ مجھے دینے والا ہے، وہ سب یاد آ جائے گی۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ تو بہت ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت آیات دکھائی گئی، اگلی آیت سجدہ ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھ بھی لیں پھر سجدہ کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔